मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी गुफ्तगू किताब सुलह में जारी व सारी है। हमने सुलह के आखिर में ये कहा कि चंद मसाइल पेश किए जाएंगे। उन चंद मसाइल में से दो मसाले आप पढ़ चुके, तीसरे मसाले का भी काफ़ी हिस्सा पढ़ चुके, मज़ीद उसकी कुछ बकाया है और उसके साथ साथ इंशाअल्लाह चौथे मसाले का भी कुछ हिस्सा हम पढ़ेंगे। तो जनाब आज ये फरमाना चाहते हैं कि अगर एक घर दो मंजिला है, उसके बीच वाली छत में इख्तिलाफ हो जाए। बीच वाली छत वो है जो नीचे कमरे वाले की छत है और ऊपर वाले का फ़र्श है। अब वो अगर उस छत में कोई ख़राबी आ जाती है या उसमें कोई मफादात होते हैं, ऊपर वाला कहता है ये मेरी है, नीचे वाला कहता है कि ये मेरी है, अब वो छत किसको दी जाए? तो कल ये कहा कि या तो दोनों से हम कसम लेंगे या ये है कि हम कुरानदाजी करेंगे। बहरहाल जो था, आज कील वाला ये कहता है कि भाई ये छत जो है ये जनाब गुरफ़े वाले की है, यानी ऊपर वाले की है, नीचे वाले की नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब तक ये छत नहीं होगी तब तक गुरफ़ा वजूद में ही नहीं आ सकता है। ये उसकी ज़मीन है और हर घर जो है ज़मीन पर ही बनता है, जबकि घर बगैर छत के भी बन सकता है। फरमाते हैं कि बईद नहीं कि हम ये देखें कि भाई जिसका ज़्यादा तसर्रुफ़ होगा ये उसकी होगी। खूब। फिर फरमाते छतें दो किस्म की होती हैं। बाद ऐसी छत हैं जो आजकल जैसे बिल्कुल सीधी सीधी छत है, बाद छत ऐसी हैं जो ऊँट के पुष्ट की तरह होती हैं। तो जो ऊँट के पुष्ट की तरह छतें होती हैं तो वो नीचे वाली दीवार से ही बनती हैं, यानी नीचे वाली दीवार को पहले सीधा बनेंगे, फिर चंद फुट के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको टेढ़ा करते जाएंगे, जाके फिर छत पे उसको मिलाएंगे। अगर इस किस्म की छत है जो नीचे वाली दीवार के साथ जुड़ी हुई है, नीचे वाली दीवार के बगैर नहीं बन सकती, वो छत यकीनन नीचे वाले की होगी। लेकिन अगर नीचे वाली दीवारें बनने के बाद वो छत बनेगी तो फिर वो ऊपर वाले की होगी। उसके बाद फिर चौथे मसले में जाते हैं कि जनाब जहाँ पर मुसाफिर खाना होता है, जिसको फ़ारसी में कारवान सरा कहते हैं, अगर वो दो तबके वाला था तो उसके सहन में इख्तलाफ हो गया। नीचे वाला कहता है कि ये सहन मेरा है, ऊपर वाला कहता है मेरा है, या एक कहते हैं कि मुश्तरक है, दूसरा कहते हैं कि पूरा का पूरा ये मेरा है। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो रास्ता जो ऊपर की तरफ जाता है वो तो ऊपर वाले को मिलेगा, अलबत्ता उसे कसम लेंगे, बाकी जो सहन बचेगा वो हम नीचे वाले को दे देंगे। फिर कहते हैं ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की भी दो किस्में होती हैं। बाद ऐसी सीढ़ियाँ होती हैं जो लकड़ी वाली होती हैं, इधर से उठा के उधर रखते हैं, उधर से उठा के उधर रखते हैं। वो तो जहाँ पर सीढ़ी रखी हुई है वो जगह ऊपर वाले की है, बाकी सब नीचे वाले की है। लेकिन अगर सीढ़ी ऐसी जैसे आजकल आरसीसी टाइप की बनाते हैं, फिर सीढ़ी के नीचे हल्का सा स्टोर रूम भी बनाते हैं, उसमें अगर इख्तलाफ हो जाए तो कहते हैं कि वो दोनों के दरमियान सीढ़ी मुश्तरक होगी, नहीं सीढ़ी ऊपर वाले की होगी, अलबत्ता जो स्टोर रूम होगा वो मुश्तरक होगा। फिर मुमकिन है इसमें कोई और नज़रिया भी आ जाए, तो अभी हम इबारत पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकील, और कहा गया है, युक़ज़ा बिही, बेही की ज़मीर जाएगी सक़फ़ की तरफ, यानी उस छत का फ़ैसला किया जाएगा लिसाहिबिल गुरफ़त, ऊपर वाले कमरे के नफ़े में, यानी उसके हक़ में ये फ़ैसला किया जाएगा। लिअन्नहा, इसलिए कि गुरफ़ा ला ततहक्कको, वो वजूद में नहीं आ सकता बिदून ही, बग़ैर सक़फ़ के, लिकौन ही, इसलिए कि ये सक़फ़ अर्ज़ुहा, ये जनाब अगर कौन की ख़बर मानते तो अर्ज़हा, ये उस गुरफ़ा की छत है। वल बैतो यतहक्कको बिदून सक़फ़, जबकि बैत यानी नीचे वाला कमरा तो बग़ैर छत के भी हम उसको वजूद दे सकते हैं। चार दीवारें बना ली तो भाई फ़लाँ का कमरा बन गया। वहुमा मुतसादिकान, जबकि ये नीचे कमरे वाला और ऊपर वाला दोनों एक दूसरे की तस्दीक करते हैं कि अला अन्नहुना
بتحقیق یہاں پر غرفتن ایک کمرہ بھی ہے، فلا بد من تحققها، تو پھر ضروری ہے کہ وہ غرفہ متحقق ہونا چاہیے، اور وہ متحقق اس وقت ہوگا جب اس کو نیچے والی چھت دی جائے گی۔ اور دوسری دلیل یہ کہ یہ چھت اوپر والے کی ہے، لأن تصرفہ، بھائی غرفے والے شخص کا تصرف فی ہے اس سقف میں، اغلب یہ زیادہ غلبہ رکھتا ہے من تصرف الآخر، نیچے والے سے، ولیس ببعید، اور فرماتے یہ قول کیل بعید نہیں ہے کہ یہ کمرہ جو ہے، کیا یہ چھت جو ہے اوپر والے کی ہونی چاہیے۔ وہ موضع الخلاف، کہتے ہیں یہ جو اختلاف کیا جاتا ہے چھت میں، فی السقف الذی، یہ اس چھت میں یمکن احداثہ، جس چھت کے لیے ممکن ہے کہ اس کو بنایا جائے، بعد بناء البیت، اس کمرے میں بنانے کے بعد، یعنی اس کے دیواروں میں اس کی آپس میں جو ہے کیا ہے جڑنا نہ ہو۔ اما لیکن ما لا یمکن، اگر وہ چھت ایسی ہے کہ جو ممکن نہیں ہے ایسے بغیر نیچے والی دیواروں کے، کل ازج، خوب جیسے مثلا جو ہے کیا ہے ازج ہے، ازج کو کہتے ہیں کہ متحرک کر کے پڑھیں، زے بھی ساکن نہیں ہے، تو یہ ایسا گھر ہوتا ہے جو مثلا لمبا کر کے بنایا جاتا ہے تاکہ نہ اس پر پانی رک سکے نہ کچھ، جیسے اونٹ کی پشت میں نے آپ کو بتایا۔ الذی لا یعقل احداثہ، یہ ایسی چھت ہے کہ جس کو بنانا معقول نہیں ہے، بعد بناء جدار الاسفل، نیچے والی دیواروں کے بنانے کے بعد، لاحتیاج ہی، اس لیے کہ یہ چھت محتاج ہوتی ہے الی اخراج بعض الاجزاء، کہ ہم دیوار کے کچھ اجزاء پھر آگے آگے کی طرف نکالتے جائیں، ان سمت وجہ الجدار، جدار والی طرف، قبل انتہائہ، اس سے پہلے کہ وہ دیوار پوری ہو، لیکن حاملا للعقد، تاکہ یہ دیوار اٹھا سکے عقد کو۔ عقد کیا ہے جناب؟ فرماتے ہیں عقد یعنی اس چھت میں اگر ہم کوئی گرہیں لگاتے ہیں، مثلا کوئی گھاس کی بناتے ہیں یا مٹی کی بناتے ہیں، تو پھر اس میں جو ہے کیا ہے وہ آ کے اس دیوار کے بڑھے ہوئے حصوں پہ لگ جائے۔ فَيَحْصُلُ بِهِ، تو پھر حاصل ہو جاتا ہے بہی جناب اس دیوار سے، الترصیف، آپس میں جوڑنا، کس کے درمیان؟ بین السقف والجدران، چھت اور دیواروں میں۔ فہو، تو ایسی اگر چھت ہوگی، لصاحب السفل، یہ نیچے والے شخص کی ہوگی، بے یمین ہی، البتہ اس کو قسم ہم دیں گے، لدلالت ذالک، اس لیے کہ دیوار اور چھت کا ایسے جڑنا یہ دلالت کرتا ہے علی جزئیت الچھت من البیت، کہ یہ چھت جو ہے کیا ہے جناب اس نیچے والے کمرے کی ہے۔ الحمدللہ تیسرا مسئلہ پورا ہوا۔ چوتھا مسئلہ، الرابعۃ اذا تنازع صاحب غرف الخان، جب نزاع کریں، اختلاف کریں کاروان سرا یا مسافر خانے کے اوپر والے کمروں کا مالک، اور کون اختلاف کرے؟ وصاحب بیوت ہی، بیوت ہی کی نے مل جائے گی خان کی طرف، اور مسافر خانے کے کمروں کا مالک، فی المسلک، اس راستے میں جو اندر آنے جانے کا ہے۔ لیکن کہتے ہیں یہاں پر مسلک سے مراد راستہ نہیں ہے، بلکہ والمراد بہی ہونا، مراد مسلک سے یہاں پر مجموع صحن، پورا کا پورا صحن ہے، بے دلیل قول ہی، اس لیے کہ خود شہید اول نے فرمایا ہے کہ حلف صاحب الغرف، قسم کھائے گا جناب اوپر والا شخص، فی قدر ما یسلکو، کہ کتنی مقدار میں وہ اوپر جاتا ہے، 3 فٹ چوڑا ہے، وہ حلف الآخر علی زائد، باقی جو اضافی صحن ہے اس پہ وہ دوسرا قسم کھائے گا۔ بھائی اگر پورے صحن پہ اختلاف نہیں ہوتا تو پھر زائد پہ تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، بس معلوم ہوا کہ مسلک سے مراد ہے پورے صحن میں اختلاف کرتے ہیں۔ لأن النزاع لو وقع علی مسلک فی الجملہ، اس لیے کہ اگر جھگڑا صرف اس راستے پر ہوتا جو اس صحن کا کچھ حصہ ہے، اور معین یا جس کو معین کر کے کہتے ہیں، تو لا یزید عن القدر، پھر تو یہ اختلاف اس مقدار سے زیادہ نہیں بڑھتا، لم یکن علی الآخر حلف، پھر تو دوسرے پر کوئی قسم کھانے کی نوبت ہی نہ آتی،
لعدم منازعت ہی، اس لیے کہ اوپر والا جھگڑا نہیں کرتا لہو نیچے والے کے ساتھ فی زائد اس زائد مقدار میں، پس نیچے والے کا قسم خانہ یہ دلیل ہے کہ پورے صحن میں اختلاف ہے۔ ووجہ الحکم للأعلی، کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ نے حکم لگا دیا کہ اوپر والا قسم کھائے گا بقدر المسلک آنے جانے والے راستے پر، فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کونہ من ضرورت الانتفاع بالغرف، بھائی اتنا راستہ اس کو دیں گے تو یہ اوپر والے کمروں سے جو ہے کیا فائدہ اٹھا سکے گا۔ وَلَّهُ، اور اوپر والے کے لیے علیہ اس راستے پر یدن قبضہ بھی ہے، فی جملت صحن اس صحن میں سے ہو۔ وَأَمَّا زَائِدْ انہو کی ضمیر جائے گی مسلک کی طرف، لیکن اس مسلک سے جو زائد صحن ہے فَإِخْتِصَاصُ صاحب البیوت بہی، تو پھر صاحب بیوت کا اسے زائد کے ساتھ مخصوص ہونا اقوا، یہ قوی تر ہے۔ لِأَنَّهُ دَارٌ لِبُیُوتِهِ، لِأَنَّهُ اس لیے کہ یہ زائد یہ صحن ہے لِبُیُوتِهِ نیچے والے کمروں کا، لِبُیُوتِهِ کی ضمیر جائے گی صاحب بیوت۔ وَيُقَدَّمُ قَوْلُ كُلِّ مِنْهُمَا، پس مقدم کیا جائے گا ان دونوں شخصوں میں سے ہر ایک کا قول فی ما اس مقدار میں یظہر ظاہر ہوتا ہے اختصاصہ بہی کہ ہر ایک اس کے ساتھ مخصوص ہے، بس اس مسلک کے ساتھ اوپر والا مخصوص ہے یا یہ مسلک اوپر والے کے ساتھ مخصوص ہے یہ اس کو ملے گا، باقی صحن نیچے والے کے ساتھ مخصوص ہے وہ اس کو ملے گا۔ وہ پھر دروس، اور کتاب دروس میں رجح مصنف صاحب نے ترجیح دی ہے کس کو؟ کون المسلک بینہما، کہ یہ مسلک بھی ان دونوں کے درمیان مشترک رہے گا۔ وہ اختصاص الاسفل بالباقی، باقی مسلک کے علاوہ باقی جو صحن ہے وہ جناب مخصوص ہوگا کس کے لیے؟ نیچے والے کے لیے۔ وہ علیہ جماعت، اسی نظریے پر جماعت بھی ہے کہ مسلک مشترک ہے باقی جو ہے اسفل کا ہے۔ لأن صاحب، اب یہ پتہ نہیں کیوں سستی ہو رہی ہے، ابھی اس کو کبھی میں سفل پڑھ رہا ہوں کبھی سفل پڑھ رہا ہوں، ظاہراً سفل پڑھتے ہیں اس لیے کہ جو نیچے والا ہے یشارکہ، یہ اوپر والے کے ساتھ مشترک ہے، پھر تصرف فی ہے کہ اس مسلک میں بھی جو ہے کیا ہے یہ بھی تصرف رکھتا ہے۔ وَيَنْفَرِدُ بِالْبَاقِي، باقی مسلک کے علاوہ جو دوسرا صحن ہے اس میں تو نیچے والا منفرد ہے۔ فَيَكُونُ قَدْرُ الْمَسْلَكُ بَيْنَهُمَا، تو پھر یہ آنے جانے والا راستہ بھی ان دونوں کے درمیان مشترک رہے گا۔ وَاحْتُمِلَ الْإِشْتِرَاكُ فِي الْأَرْصَةِ أَجْمَعَ، عرصہ وہی آنگن کہتے ہیں، اور احتمال ہے کہ یہ مشترک ہوں پورے کے پورے آنگن اور صحن میں۔ لِأَنَّ صاحب الْأَعْلَى، اس لیے کہ جو اوپر والا شخص ہے لا يُكَلَّفُ الْمُرُورُ علی خط مستوٍ، اس کو آپ مکلف نہیں کر سکتے، اس کو پابند نہیں کر سکتے کہ سیدھی لائن پہ آؤ اور اوپر چلے جاؤ۔ ولا یمنع من وضع شیء فیہا، اور اس کو آپ صحن میں کسی چیز کے رکھنے پر منع بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ولا من الجلوس، اور اگر وہ صحن میں بیٹھنا چاہے تو منع بھی نہیں کر سکتے، البتہ قلیلاً کم بیٹھے، ایسا نہیں کہ پورا دن بیٹھا رہے نیچے والوں کو ڈسٹرب کرے۔ فَلَّهُ يَدٌ عَلَى الْجَمِيعِ، پھر گویا کہ اوپر والے کا بھی کنٹرول اور قبضہ ہے پورے صحن پر، فی الجملہ یعنی مستقل نہیں ہے، دونوں کا اس پہ کنٹرول ہے، کالاسفل جیسے نیچے والے کا بھی جو ہے کیا ہے اس پر کنٹرول ہے۔ ثم ان کان المرکا، اگر مرکا یعنی وہی سیڑھی لکڑی والی، فی صدر صحن کے صدر میں بیچ میں تشارکا، تو یہ دونوں شخص شریک ہیں، فی الممر الیہ، اس راستے میں جو گزر کر اس سیڑھی تک پہنچتا ہے، اور جو ہے جناب فی الممر الیہ، او اختص بہ الاعلی، یا مخصوص ہے جناب اس راستے کے ساتھ اوپر والا۔ وَإِنْ كَانَ الْمَرْكَى فی دہلیزہ، لیکن اگر یہ سیڑھی جو ہے جناب اس کے دہلیز میں رکھی ہوئی ہے، دہلیز کیا ہے؟ جو جناب دروازے اور گھر کے بیچ والا حصہ ہے، صحن کا بیچ نہیں ہے بلکہ دروازے اور گھر کے بیچ والا حصہ ہے، خارجن، در حالی کہ وہ صحن سے خارج ہے، لم یشارک الاسفل فی شیء من صحن، یا لم یشارک الاسفل، تو یہ شخص اس اسفل کے ساتھ شریک نہیں ہوگا صحن میں، کیوں؟ اذ لا ید لہ، اس لیے کہ اوپر والے کا کوئی قبضہ نہیں ہے، علی شیء من الصحن، اس صحن میں سے کسی چیز
پر، ولو کان المرقع فی ظہرہ، لیکن اگر یہ سیڑھی بالکل گھر کے پیچھے والی طرف ہے، اختص صاحب سفل بالصحن، تو نیچے والا اس صحن کے ساتھ مخصوص ہوگا، وہ دہلیز، اور دہلیز بھی یعنی دروازے سے اس کمروں تک آنے والی جگہ وہ بھی اجمع پوری کی پوری نیچے والے کی ہوگی، اوپر والے کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔